बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर ये है कि इमरान खान साहब की जो तीरंदाजी है ना दूसरों के ऊपर, जो ताक ताक के निशाने लगाते हैं और लोगों की ज़ाती ज़िंदगी हो या उनका पॉलिटिकल करैक्टर हो उसकी असैसिनेशन करते हैं, उसके जवाब में फिर माहौल जो है वो इतना गर्म हो गया कि आज एक बार फिर खातून अव्वल जो हैं वो अब यानी बुशरा बेगम साहबा जो हैं वो एक दफ़ा फिर ख़बरों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर उनका तज़किरे शुरू हो गए हैं और बड़े गलत अंदाज से शुरू हुए हैं। लेकिन क्या किया जाए कि जनाब जब आप किसी को गाली देंगे तो उसके जवाब में सर फूल तो नहीं आएंगे, गाली ही आएगी। और ये जो मामला है ये सारे का सारा मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सियासी रहनुमा एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी भरपूर तरीके से जारी है। ऐसे में शेर रशीद साहब ने एक दो इंकशाफात किए हैं और एक दो बातें जो की हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो ये किया है कि जनाब जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश होगी उस दिन PTI के सारे लोग डी चौक में इकट्ठे होंगे और यहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगी। यानी यहाँ से उनका मतलब है कि जश्न मनावांगे सी, इनका अप्रैल फूल मनाएंगे, हम जीत जाएंगे। बात उन्होंने इस अंदाज से की है, लेकिन एक्चुअली वो इमरान खान का या PTI का प्लान जो है वो चौक में ला के ना बाकायदा उन्होंने भंता फड़ के उन्होंने दसता है कि ए करन जा रहे जे। असल बात क्या है, बात यह है कि अगर इस तरह किया जाएगा तो फिर नतीजा जो है वो काफ़ी मतलब खूरेज हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर इससे पहले PTI जो है वो शाहमूद कुरैशी साहब एक रैली जिसको मैं लेली कहता हूँ वो लेके निकले थे। आपको याद होगा बिलावल साहब कराची से चले थे और शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अपने किसी मतलब जो मरीदों का उनका की जगह है वहाँ से वो कराची की तरफ उन्होंने मार्च किया था। तो रास्ते में अगर टकराव हो जाता कारकुनों का तो फिर उसका नतीजा क्या निकलना था। ऐसी सूरत हाल से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है यानी जो इमरान खान साहब हैं वो कहते हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, यानी वो इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनाने जा रहे हैं। अब अगर इमरान खान के खिलाफ लोग वोट करते हैं तो फिर माने सर बात खत्म, अल्लाह खैर चल। जो आपकी जमात के लोग दूसरी साइड पे वोट करेंगे आपके पास फिर भी इख्तियार है कि आप उनको डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं या डी-सीट करवा सकते हैं। आइन में आपके पास ये इख्तियार मौजूद है, आप उसकी तरफ ज़रूर जाएं। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है कि अवाम को एक दूसरे के सामने लाने का, ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसी सूरत हाल जो है ना वो फिर मुल्क को उस कदम की तरफ ले जाती है, उस मरहले पर ले जाती है जहाँ पर फिर होता है अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों, मेरे पप्पू प्यारे पाकिस्तानियों, हम आ गए हैं, हालात इतने ख़राब हो गए हैं। ये मामला जो है ये 1977 में हम देख चुके हैं, हम 1999 में भी ये मामला देख चुके हैं। अब इसका एक और तजर्बा जड़ा ना पाए ना ना करन जाओ, मेरे तो यही ख्याल है। पता नहीं लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन एक और बात शेर रशीद साहब ने की है, इन्होंने कहा था चौधरी साढ़े नाल नहीं है भाई, सीधी जी गल है। हाथ चुक के भाई साहब ने कहता है, उनसे सवाल हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं MKM को जानता हूँ, देखिए मैं पीर पगाड़ा साहब को जानता हूँ, देखिए मैं आपको बताऊँ MKM हमारे साथ जाएगी, मैं श्योर हूँ इस बारे में, और पीर पगाड़ा साहब भी हमें नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन पंजाब की सियासत के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, ये उन्होंने कहा। हालांकि चौधरी परवेज़ एलाई के और चौधरी शुजात के ये सर बड़े करीबी रहे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जानते हैं MKM क्यों नहीं है वैसे मैं आपको बता दूँ। लेकिन अब चूँकि गल भी तो करनी है ना, इमरान खान के नाल रह गए थे, मतलब अंदर दी गल्लां बाहर कढ़नियां ना सर, तो वो फिर अंदर दी गल्लां ऐसे ही बाहर कढ़ देते कि इमरान खान तसादम की तरफ लेके जा रहे हैं सूरत हाल को। ये तरीके से उन्होंने एक बात वाज़ेह की है। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो MKM है उन्होंने आज मुलाकातें की हैं जनाब, ठीक है, और इस्लामाबाद पहुंच गए सर। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी और एक उनके नूरुल अमीन उनके एक और मिनिस्टर हैं, दो ही मिनिस्टर हैं वफाकी, और इमरान खान कल मिल के आया। उस तो बाद आमिर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना साढ़े को उन्होंने इतमाद दा वोट मंगया, ना असी दिता ते ना ही असी उन्होंने को वादा किया हम आज़ाद हैं, हमारे ऑप्शंस खुले हैं। पीर पगाड़ा साहब ने कहा जी मेरी तबीयत ही खराब, मैं तुहानूं मिलना ही कोई नहीं।
یہ حالت ہے عمران خان صاحب کی. بہت زیادہ امکان ہے کہ جناب یہ جو ہیں چودھری برادران وہ بھی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں سر. کل چودھری شجاعت صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا وہ گئے ہوئے تھے زرداری صاحب کے پاس. آج امکان اس بات کا ہے کہ چودھری پرویز لائی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوگی. تو چیزیں کافی زیادہ گڑبڑ ہیں, کافی زیادہ خراب ہیں. عمران خان کی حکومت کے حوالے سے اتحادیوں کی بات کر لو یا ان کے اپنے ارکان کی بات کر لو, پائن ہر پاسے ہڑبونگ مچی پئی ہے. لیکن یہ جو خورشید شاہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مطلب ان سے پوچھا گیا کہ سر آپ کتنے ووٹ لے کے جائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ یار میرا خیال ہے کہ ہم کم از کم 179 اتحادیوں کے بغیر ہی لے جائیں گے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بندے وہ توڑ چکے ہیں اور بہت کانفیڈنٹ ہیں. ساری کی ساری اپوزیشن بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اجلاس کب بلایا جاتا ہے اور پھر اس کو کس طریقے سے حکومت ہینڈل کرتی ہے. جو شیخ رشید صاحب نے پتا سی نا وہ پائی نے مخبری کرتی باہر آ کے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ باتیں اسٹریٹجی کی ہوتی ہے, بتانی نہیں چاہیے, مگر شیخ رشید صاحب نے بتا دی ہیں آگے, لہٰذا ہم اس پر بات کر رہے ہیں. اب میں خاتون اول کی طرف آتا ہوں. دیکھیں بلاول صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی, میں نے کبھی اس نوجوان سیاستدان کو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا, کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا جس طریقے سے انہوں نے آج آ کے رسپونڈ کیا ہے عمران خان صاحب کی وہ جو کل کی گورنر ہاؤس کی سپیچ تھی اس کو, اور اس سے پہلے جو میلسی کی سپیچ تھی اس کو. مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ماں باپ کو کچھ کہیں گے تو پھر آپ یہ نہ تصور کریں کہ لوگ آپ کی طرف گھر کی طرف نہیں آئیں گے. ایسا ہی ہوا آج بلاول صاحب نے کہا کہ جناب خاتون اول جو ہیں ان کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, میں ان کے لیے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہانیاں جو ہیں, وہ کہانیاں جو کرپشن کی ہیں پنجاب میں, کہ یہاں پر کوئی پوسٹنگ ان کے پیسے دیے بغیر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ان پہ پیسہ چلتا, اور بشرا بیگم پر براہ راست انہوں نے الزام لگایا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب علیمہ باجی نے سلائی مشین بیچ کر کتنا پیسہ کمایا. یہ باتیں ہو رہی ہیں. بلاول صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جناب آپ تو امریکہ میں سزا یافتہ ہے کیس کے اندر, وہ ٹیریان والا جو کیس ہے وہ اس کی بات کریں. وہاں پر ایکچولی انہوں نے خان صاحب نے کہا تھا کہ ہاں جی میری ہے, ٹھیک ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ وہ پھر اگین ایک پرسنل معاملہ ہے. جتنی کی بات بلاول صاحب نے کی ہے میں اتنی کی بات کروں گا, پر بھائن لوگوں کے منہ تے نہ پھڑے جاندے, لوگ تو گلاں کرن گے کیونکہ آپ باتیں کرنے سے باز نہیں آ رہے, آپ بلو دی بیلٹ جانے سے باز نہیں آ رہے. آپ مولانا فضل الرحمان کو اگر ڈیزل کہیں گے, فضلو کہیں گے, اگر آپ شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ آپ بوٹ پالش کرتے ہیں, تو سر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پائن انہوں نے منہ کو بننے وہ بھی بات کریں گے. اور اب تو ویسے بھی امپائر چونکہ نیوٹرل ہے تو پھر نیوٹرل امپائر دے ہوندے تو پھر دونوں پاسے پائن پھر مطلب ڈانڈے جدے بوتے ہوں گے پھر وہی جیتے گا نا. حکومت کا یہ خیال ہوتا ہے ہمیشہ کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے اور وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں, ہوتی بھی ہے طاقت, ایسی بات نہیں کہ حکومت کے پاس طاقت نہیں ہوتی, لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بادشاہت نہیں ہوتی. یہ بادشاہت میں ایسا ہوتا ہے کہ جناب آپ جو چاہیں وہ کر لیں. پائے جمہوریت ہے, دل کرے تو پاوے حکمرانی کر لو, دل کرے تو پاوے نہ کرو, لیکن یہاں پر ایک آئین موجود ہے, یہاں پر قانون موجود ہے, یہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں, تو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. تو جڑے حکومت دے براہ راست تھلے نے وہ تو سر مطلب تہاڈی گل من رہے ہیں, تو جڑے تانوں لے کے آئے سر انہوں نے کہا پاؤ جی اپنی اپنی نبیڑو, ساڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اب میں آتا ہوں ایک اور بات کی طرف. بلاول صاحب نے آج اصل میں جو پریس کانفرنس کی ہے نا, مجھے تھوڑا سا خوف سا محسوس ہوا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی اس لانگ مارچ سے پہلے جو انہوں نے کیا, اور خاص طور پر جی ٹی روڈ کے اوپر, یعنی آپ چیچا وطنی سے لے کر لاہور تک اور لاہور سے پھر جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد تک یہ ہو جائے پرواں راشو اس بچے نو پھیا نا, یعنی جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب کی کال کے اوپر لوگ باہر نکلے ہیں. اگر اس سے پہلے بلاول صاحب یہ بات کرتے تو میں کہتا کوئی گل نہیں, وہ جذباتی ہو گئے ہیں, نوجوان ہیں, لیکن اب چونکہ ان کی پاپولیرٹی وہ اپنی ثابت کر چکے ہیں سینٹرل پنجاب کے اندر. اس دوران میں بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم آصف زرداری صاحب کو, میرے والد کو بندوق کی دھمکی دو گے, میں نے بندوق کبھی چلائی نہیں, پر یہ نہ سمجھو کہ مجھے چلانی نہیں آتی, یہ بہت سیریس بات ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور جو پی ٹی کے لوگ ہیں, کارکن ہیں, وہ جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا ہے, اگر اس طرح کا کوئی سین بن گیا تو پائنے تھے بالکل خون ریزی والا سلسلہ ہو جائے گا. یہ تو گلی گلی محلے محلے لڑائی ہوئے گی, تو پھر انہوں کون سنبھالے گا. تو اس لیے میں بلاول صاحب کی اس بات کو بڑا سیریس لیتا ہوں. ساتھ ہی انہوں نے آئی ایس آئی سے ایک تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں
ان کو ایک ڈرون جو ہے وہ لگا تھا. اب بلاول صاحب نے اس وقت تو صورتحال کے مطابق چیزوں کو سنبھال لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, ہو گیا چلے کوئی نہیں, مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ISI کرے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرون والے جو معاملہ ہے اس کو ہر اینگل سے دیکھا ہے, اس کی جتنے بھی فوٹیجز موجود تھی ہر اینگل سے دیکھا ہے, تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ آصفہ کو یعنی قتل کرنے کی کوشش, ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ کی گئی ہے, اور ہمیں یہ ایک دھمکی تھی کہ آپ پنجاب میں انٹر ہو رہے ہیں, اور یہ بالکل پنجاب کے یعنی بارڈر کے اوپر یہ سارا کچھ ہے, سینٹرل پنجاب کے. تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک دھمکی دی گئی تھی. تو اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچے ہیں, ہم اب بچے نہیں ہیں, ہم اب بڑے ہو گئے ہیں. اور جو ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی, میں تھوڑی سی اس کی اگر بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں, 1 منٹ لگے گا صرف, وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ جناب میری رگوں میں آصف زرداری کا, بے نظیر بھٹو کا, ذوالفقار علی بھٹو کا خون ہے. بات یہاں تک ہوتی میں کہتا چلے کوئی بات نہیں, لیکن ساتھ انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو کا جو حوالہ دیا نا سر, یہ بہت بڑا ایک اشارہ ہے. الذوالفقار ایک تنظیم بنی تھی, اور وہ کہا جاتا ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو نے بنائی تھی. پھر یہ چیزیں بہت مطلب پھر اور طرف چلی جائیں گی اگر میں زیادہ بات کروں گا. پھر کوئی جہاز بھی ہوا تھا, افغانستان گیا تھا, تو مطلب وہ مسلح جدوجہد کی طرف ایکچولی میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے نا وہ جا رہے تھے. مجھے ان کی وہ پریس کانفرنس یاد آ گئی جو بھٹو صاحب کی عدالتی قتل کے بعد انہوں نے لنڈن میں باہر نکل کر پریس میڈیا ٹاک کی تھی. اور وہ اگر آپ کو کلپ کہیں ملے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن آپ وہ سن لیں ایک دفعہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بلاول کا میر مرتضیٰ اور میر شاہ نواز بھٹو کا حوالہ دینا اور کہنا کہ میں ان کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کو آج کل کے یوتھیے جو ہے نا پائے نا ایزی نہ لو, میں تم دساں یہ سیریس معاملہ ہے, اور ایسے معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ پھر سنبھالے نہیں سنبھلتے ہوتے. تسی تے پائے نا بریف کے چکے نس جانا نا جڑے مشہور آئے نے اپنا عمران خان دے نال, ہو سکتا ہے عمران خان بھی نس جائے, پر یہاں پر جو قتل و غارت گری ہوگی یہ غریباں دے بال بیچارے مارے جان گے. کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب کیا کیا جائے اس قوم یوتھ کا کہ ایک ایسی شخصیت جو پاکستان میں 3.5 سال سے ہے ہی نہیں, یعنی وہ تعینات ہی نہیں ہے سر, وہ کہہ رہے ہیں اس کو ایکسپیل کر دے. ٹرینڈ چل رہا ہے سر باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کہ ایکسپیل امبیسڈر آف امریکہ, ٹھیک ہے, امریکن امبیسڈر, ایکسپیل امریکن امبیسڈر, یہ ہیش ٹیگ کے ساتھ اس کا باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے. اور چلانے والے آپ دیکھ لیں کون ہیں, اس کے نیچے کمنٹ کرنے والے کون ہیں, تانوں ساری گل پتہ لگ جائے گی. حقیقت یہ ہے سر کہ یہاں پر امبیسڈر پچھلے 3.5 سال سے ہے ہی نہیں, بالکل زیرو. یہاں پہ بندے کوئی نہیں. ایک بندے کی اپروول ہوئی ہے سینٹ سے, وہ تیونس میں تعینات ہیں ابھی انہوں نے واپس جا کے ان کی جگہ پہ کوئی بندہ جائے گا, وہاں سے پھر وہ پاکستان آئیں گے, تو اس مہینے کے اینڈ میں یا اگلے مہینے کے شروع میں جا کے وہ یہاں پہ تعینات ہوں گے. اب یار یہ پرسنل جو امبیشنز ہیں نا اس کے اوپر پاکستان کو مت چڑھائیں. میں نے کوئی امریکہ کا پیار نہیں ہے نا, میں کدی مطلب امریکہ نو ایڈا کو پاکستان کا سجن سمجھنا, لیکن سر بات یہ ہے کہ ہمیں امریکہ اور برطانیہ اور یورپی کمیونٹی جو ہے وہ پہن ساڈا روٹی رزق چلا رہی. معذرت کے ساتھ اگر میں آپ کو گراؤنڈ ریلیٹیوز کی بات کروں تو وہ وہاں سے معاملہ چل رہا ہے. وہ تو پائن GSP پلس دا سٹیٹس مکیا تے ساڈے دے پائن کسی نے کپڑا بھیج نہیں سکنا باہر, خریدنا کی نے, سارا کچھ بند ہو جائے گا. تو اس طرح نہ کرے آپ اپنی لوکل پولیٹکس کے چکر میں پاکستان کے جو ہے نا گٹے گوڈے نہ بنو. تہاڈی بڑی مہربانی ہے. جس طریقے سے پاکستان چل رہا ہے بہت مشکل صورتحال میں چلا گیا, اور مزید مجھے ٹینس ہوتی دکھائی دے رہی ہے. بہرحال آج کا جتنا میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں نا, آپ یقین جانیں میں نے صدقے دل کے ساتھ کی ہیں. خبریں میرے پاس اور بھی ہیں جو پولیٹیکل ہیں مکمل طور پہ, یعنی اس میں جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے وہ والی باتیں ہیں میرے پاس, وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حکومت نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے, وہ بھی میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. اس وقت میں نے جتنی بات کی ہے یہ بالکل ایتھو کی تھی بہو جی, کیونکہ مجھے پاکستان سے پیار ہے, پاکستان میرا ملک ہے. عمران خان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نف جان کے پائیں, ان کی نیشنلٹیاں بھی دوسری ہیں. یہ جتنے مشیر ہیں, میں مشیروں کی بات کر رہا ہوں, وزیروں کی بات نہیں کر رہا, یہ مشیر سارے نس جان گے. یا حکومت ختم ہوگی چلے جائیں گے, عدم اعتماد پہ نہ جائے گی تو 5 سال پورے ہو گئے تو جانی ہے نا, تا قیامت تو کسی نے اقتدار میں نہیں رہنا. لیکن پاکستان کا جو حالات ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے. جیسے وہ شہزاد اکبر صاحب کہیں نظر آئے آج تک آپ کو, کہیں ملے ہوں, کتنے سنیا ہوئے بھائی, کتنے ٹویا بھی ہوئے نا, بالکل سکون ڈاٹ کام. وجہ کیا ہے کہ انہیں جیڑا کام کرنا بھی 3 سال پاکستان کے ریسورسز ضائع کرنے تھے, اور پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں دیہڑیاں اپنیاں لانیاں سن,
وہ لا لو کہ بھائی صاحب سائڈ تے ہو گیا. شہباز شریف بھی باہر پھر رہا ہے, نواز شریف بھی باہر بیٹھا ہوا ہے, تو کسی نے کوئی سزا بھی نہیں ہوئی, ایک کیس میں کسی جگہ پہ کسی سے سزا نہیں ہوئی. اب پھر بڑھ کے مار رہے ہیں خان صاحب کہ میں جناب بندوق دی نالی چک لاں گا. تو میں یہ یار خدا کا خوف کرے, پرائم منسٹر آف پاکستان بنے, آپ مہربانی کریں, آپ نا مطلب وہ کیا کہتے ہیں پتر شاہی دا بننے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے. جن کو پتر شاہی کا مطلب نہیں پتا نا, وہ لاہور کے کسی بندے سے پوچھ لیں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ میں.